वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह उम्मे मुज़म्मिल आपकी खिदमत में समीना जबीन के चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट से हाज़िर है और आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपनी रहमतों की बारिश में ढांपे रखें और अपने फ़ज़ल और करम की बारिशें बरसाएँ इंशाअल्लाह। आज का जो हमारा दर्स है, मेरा फ़ोन नंबर है 2899971020। आपने अपने घर में कोई दर्स रखाना हो तो इंशाअल्लाह मेरी खिदमत फ़ी सबीलिल्लाह है, आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा दर्स है वो है सूरह अल क़दर का। चूँकि माशाअल्लाह रमज़ान मुबारक की आखिरी रातें आ रही हैं तो इसी लिहाज से, इसी हिसाब से इंशाअल्लाह ताला हमारा दर्स जो है वो सूरत अल क़दर है और शब क़दर के बारे में है कि शब क़दर क्या है और शब क़दर में हमें क्या करना चाहिए और ये कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमाई है। तो इंशाअल्लाह शुरू करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही वरिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदी निन्नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्ब ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अमर सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। सूरह अल क़दर की आपके सामने तिलावत की है जो पारा नंबर 30 में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बेहद मुसलसल रहम फरमाने वाले हैं और इंतहाई मेहरबान हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, यकीनन हमने इसे शब क़दर में नाज़िल फरमाया और तू क्या समझा कि शब क़दर क्या है। सुभान अल्लाह। शब क़दर 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें हर काम के सर अंजाम देने को अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते और रूह उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती की है फ़जर के तुलू होने तक। तो सुभान अल्लाह, जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान करीम जो है वो शब क़दर में नाज़िल हुआ। वो कहाँ पर शब क़दर में नाज़िल हुआ? अल्लाह सुब्हाना ताला के बारगाह से जो लोहे महफूज में लिखा हुआ था कुरान करीम। और ये कुरान करीम हमारे इंसानों को पैदा करने से 1000 साल पहले अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह यासीन की और सूरह ताहा की तिलावत की और फ़रिश्तों ने सुना तो फ़रिश्तों ने कहा कि कितनी मुबारक होंगी ये ज़बानें जिन पर यह कुरान उतारा जाएगा। सुभान अल्लाह। तो अभी हम इंसान तो पैदा भी नहीं हुए थे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस वक्त से कुरान करीम में जो भी फ़ैसले होने थे, जो कुछ हम आज पढ़ रहे हैं, ये फ़ैसले हो चुके थे, कुरान करीम लिखा जा चुका था। तो सुभान अल्लाह, शब क़द्र में हज़रत इब्न अब्बास जो आपके चाचा जान के बेटे हैं और बहुत आला मुफस्सिर कुरान है, वो फरमाते हैं कि पूरा कुरान पाक लोहे महफूज से आसमान अव्वल पर, यानी ये पहला आसमान जो हम देखते हैं, इस पर बैतुल इज़्ज़त में, बैत होता है घर, बैतुल इज़्ज़त, इज़्ज़त वाले घर में इस रात उतरा। सुभान अल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता मौके वाक़यात के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता 23 सालों में कुरान करीम
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں حضرت ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 عابدوں کا ذکر کیا۔ عابد ہوتا ہے جو بہت زیادہ عبادت کرے۔ 4 عابدوں کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال یعنی 80 ایئرز 80 سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور ایک پل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں نافرمانی نہیں کی۔ تو جب صحابہ اکرام نے یہ سنا تو وہ حیران ہو گئے اور پریشان بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بنی اسرائیل کی تو عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، تو وہ تو انہوں نے تو 80 سال عبادت کر لی، تو ہماری تو عمریں بہت چھوٹی ہیں، ہماری ایوریج ہی بہت کم ہے۔ یہ جو آج کل ہماری ایوریج ہے یہی ایوریج ہی اس زمانے میں بھی تھے۔ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے 62 ایئر کے تھے جب آپ اپنے پروردگار سے جا ملے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کی بھی عمریں تھی، تو یہی ایوریج تھی جو آج کل ہماری ہے۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، تو سبحان اللہ جب وہ حیران ہوئے تو آپ کے پاس اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے اس جماعت کی اس عبادت پر جو تعجب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی افضل چیز آپ پر نازل فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ افضل ہے اس سے جن پر آپ اور آپ کی امت نے تعجب ظاہر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کیا ہے؟ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بے حد خوش ہوئے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس رات کا نیک عمل، اس کا روزہ، اس کی نماز 1000 مہینوں کے روزے بے نماز سے افضل ہے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو، اور مفسرین کا قول بھی یہ ہے۔ اور 1000 جو ہوتا ہے مہینے، یہ تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، ایک رات رمضان المبارک کے جو آخری عشرہ ہے، اس میں ہم ان طاق راتوں میں تلاش کریں، بلکہ 10 راتیں جو ہیں یا 9 راتیں جو بھی ہمیں ملیں، ان میں ہر رات کو سمجھے، ہو سکتا ہے آج ہی شب قدر ہو، تو اس رات ہم پوری طرح سے اور بھی زیادہ ماشاءاللہ، پہلے ہی رمضان المبارک میں لوگ عبادات کر رہے ہیں تو اور بھی زیادہ اپنے آپ کو جگائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں مانگیں، اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں، اور جتنا جو دل چاہے وہ رج رج کے اپنے پروردگار سے، بادشاہ سے مانگیں انشاءاللہ۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بابرکت مہینہ آ لگا، اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اس کی بھلائی سے محروم رہنے والا حقیقی بدقسمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھلائیاں ہمیں بہت زیادہ سمیٹنے والے بنا دے۔ اچھا، نسائی شریف میں یہ روایت ہے کہ چونکہ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، اس لیے صحیحین میں کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام ایمانداری اور نیک نیتی سے کرے، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس رات کی برکت کی زیادتی کی وجہ سے بکثرت فرشتے اس میں نازل ہوتے رہتے ہیں۔ فرشتے تو ہر برکت اور رحمت کے ساتھ نازل ہوتے رہتے ہیں، جیسے تلاوت قرآن کے وقت اترتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، اور علم دین کے سیکھنے والوں کے لیے راضی خوشی اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور اس کی عزت اور تکریم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب ہم علم دین سیکھتے ہیں تو فرشتوں کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہیں، پروردگار ہمیں زمین پر بھیج، ہم یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تیرے دین کو سیکھ رہے ہیں، تیرے قرآن کو سیکھ رہے ہیں، تیرے دین کو، تو ہم اپنے پروں کو خوشی سے ان کے آگے بچھا دیں گے کہ ہمارے پروں کے اوپر سے چل کے تم گزرو، جب علم دین کی محفلوں میں جا رہے ہو اور جہاں بیٹھے ہوئے ہو، ہم اپنے پر بچھائیں گے ان کے اوپر وہ بیٹھیں۔ سبحان اللہ، اتنی عزت فرشتے کرتے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 27ویں رات ہے، یعنی شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے، مگر اس میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن آپ کے سامنے انشاءاللہ سارے ہی رکھوں گی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دینے کے لیے آ رہے تھے
کہ فلاں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس سے نکلے اور آپ نے چاہا کہ لوگوں کو بتا دیں کہ فلاں رات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا فلاں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کنفرم ہو گئی ہے، یقیناً وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ لیکن جب آپ مسجد میں آئے تو 2 صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میں تمہیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے آیا تھا، مگر ان لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے مجھے بھلا دی گئی ہے۔ اب تم اسے رمضان الشریف کی جو طاق راتیں ہیں اس میں ڈھونڈو، اور آپ نے فرمایا آپ بہتری یہ ہے اس میں، شاید آپ نے فرمایا شاید اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور اب اسے 9ویں 7ویں اور 5ویں میں ڈھونڈو، یعنی جو 25 رات کی ہوتی ہے، 27 ہوتی ہے اور 29 جو ہوتی ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ ان میں آپ تلاش کرو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، لیکن جب آپ مسجد میں آئے تو لوگ لڑ رہے تھے تو آپ کو بھلا دی گئی۔ تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم 10 راتیں جو ہیں وہ اتنے شوق سے اور اتنی محبت سے عبادت کریں، اور لوگ اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں اسی لیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب ملے۔ تو سبحان اللہ، اعتکاف میں تو جو بیٹھتے ہیں ان کو تو مل ہی جاتی ہے شب قدر، لیکن انشاءاللہ ہم بھی اسے تلاش کرنے کی پوری محنت اور کوشش اور محبت سے اسے تلاش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری 10 راتیں آ جاتی تو رمضان شریف کی رہ جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر کس لیتے۔ صحیح ان کی یہ حدیث ہے، سبحان اللہ۔ مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جس محنت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اتنی محنت سے عبادت آپ کی اور وقت میں نہیں ہوتی تھی، یعنی معنی یہ ہے کہ آپ تہمد مضبوط باندھ لیا کرتے تھے، یعنی کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی عبادت میں پوری کوشش کرتے۔ گو اس کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ آپ بیویوں سے نہیں ملتے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی باتیں مراد ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے علم ہو جائے کہ یہ رات شب قدر ہے، مجھے کوئی نشانی اس کے مل جائے تو مجھے کیا دعا مانگنی چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تمہیں علم ہو جائے تو یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کو پسند فرمانے والا ہے، اور مجھ سے بھی درگزر فرما۔ اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنا پسند فرماتا ہے تو مجھ سے بھی درگزر فرما۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب، یہ بڑی ہی پیاری حدیث ہے اور یہ نچوڑ ہے ہمارے لیلۃ القدر کا۔ اس سے پہلے کہ میں اس حدیث کو بیان کروں مجھے یاد آ گیا، حضرت ابن عباس جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، میں نے غور کیا ہے 7 کے عدد پر کہ یہ رات کون سی ہو، تو مجھے 7 کے عدد سے جتنا زیادہ اعتماد آیا ہے وہ کسی اور عدد پر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، 7 ہی زمینیں بنائی ہیں، 7 ہی جو سیارے ہیں وہ بھی 7 ہیں، اور پھر دن، ہفتے کے دن جو ہیں وہ بھی 7 ہیں، اور بیت اللہ شریف کا جب طواف کرتے ہیں تو 7 چکر ہیں، اور اسی طرح جب کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو تو وہ بھی 7 ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ 7 طرح کے شہید ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ایک تو راہ اللہ میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان دیتا ہے، اسلام کے لیے لڑتا ہے، وہ شہید ہے۔ پھر وہ عورت جو بیچاری بچے کو ڈیلیور کرتے ہوئے فوت ہو جاتی ہے، یا پھر 40 دن کے اندر وہ فوت ہو جاتی ہے، نفاس کی حالت میں مر جاتی ہے، تو وہ چونکہ ایک زندگی کو لانے کے لیے اس کی جان جاتی ہے تو وہ بھی شہید ہے۔ اور جو جس کے اوپر کوئی چھت گر جائے یا کوئی پتھر گر جائے، یعنی وزن کے نیچے دب کر مرنے والا بھی شہید ہے، ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے، اور پھر فرمایا کہ سبحان اللہ طاعون سے مرنے والا بھی شہید ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے 7 گنوائے، اور پیٹ کی بیماری سے مرنے والا بھی شہید ہے، کسی بھی طرح کی پیٹ میں کوئی بیماری ہوئی اور وہی ہماری وفات کا سبب بنی تو وہ بھی شہادت کی موت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سسرالی جو رشتے ہیں ان میں 7 عورتیں جو ہیں وہ حرام ہیں، اسی طرح جو میکے کی ماں باپ کی طرف سے جو عورتیں ہیں ان میں بھی 7 عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی آپ کی محرم ہیں۔ بہت سی انہوں نے چیزیں گنوائیں جو 7 تھیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے 7 سے زیادہ جو تعداد ہے نا
وہ اس اور جہنم، انہوں نے کہا جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، جہنم کے درجے 7 ہیں، اور بہت سی چیزیں انہوں نے گنوائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 7 سے زیادہ بڑھ کر مجھے کسی ہندسے پر اتنا اعتماد نہیں آ رہا جتنا کہ 7 پر ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہماری جو فرض رکعات ہیں اور وتر، ان کو ڈال کے تو 17 یہ بنتے ہیں، 17 ہیں، تو ان کی تعداد بھی 17 ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہاں ہمارے منہ میں جو ہمارے انسان کے اجزاء، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مرحلے ہیں پیدائش کے، تو وہ 7 مراحل سے گزر کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مکمل بچہ بناتے ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کے لہجے 7 ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارے 7 سوراخ ہیں، یعنی 2 کان، 2 آنکھیں اور 2 ناک کے نتھنے اور 1 منہ، تو 7 ہی سوراخ ہیں انسان کے جسم میں۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو 27ویں ہے وہ لیلۃ القدر 27ویں شب قدر کو ہی ہوتی ہے، لیکن یہ ان کا اپنی جو ہے وہ خیال تھا، ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ہمیں یہ ہر رات میں ہی دیکھنی چاہیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کعب احبار وہ ہیں جو اتنے خوش نصیب ہیں، جو 5 یہودی عالم تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ کے امتحان لیے، ٹیسٹ کیا آپ کو، اور پھر جو آپ کی نشانیاں تھی تورات میں، جب آپ نے ان کے سوالات کے ظاہر ہے آپ اللہ کے رسول ہیں صحیح سے جواب دیے، تو ان کو یقین آ گیا کہ آپ ہی اللہ کے وہ آخری رسول ہیں جن کے انتظار ہم کر رہے تھے، جن کی وجہ سے ہم مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ تو انہوں نے پھر اور ہوتا یہ ہے کہ جس کو ایک بہت زیادہ لذت آ رہی ہو علم میں، چونکہ وہ تورات کے بھی اسکالر تھے، حافظ تھے، تورات کے اسکالر تھے، تو انہوں نے پھر جب اسلام لایا تو وہ اسلام کے بھی، قرآن کریم کے بھی مفسر قرآن بنے حضرت کعب احبار۔ تو یہ روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان کی حد پر جنت سے ملا ہوا ہے، جو دنیا اور آخرت کے فاصلہ پر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 7 آسمان ہیں اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافرت ہے، یعنی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک آسمان سے سفر شروع کرے تو اس کو پہنچنے میں دوسرے آسمان تک 5 صدیاں لگیں، لیکن وہ سبحان اللہ یہ اور حساب ہے، جب لوگ پہنچتے ہیں فرشتے بھی اور ہماری روحیں بھی، تو وہ پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال 7 آسمان، اور اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے وہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جہاں پہ یہ سدرۃ المنتہا ختم ہوتا ہے وہاں پھر جنت شروع ہوتی ہے، اور جنت کے جو ہے وہ 100 درجے ہیں، اور ہر ایک درجے کے درمیان ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 500 سال کا پھر راہ ہے، اور ایک ہے کہ 100 سال کی مسافرت ہے، پھر دوسرا درجہ آتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی جو بلندی جنت میں ہے، اس کی شاخیں اور ڈالیاں کرسی کے نیچے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس کے نیچے اس کی شاخیں اور ڈالیاں ہیں، سبحان اللہ۔ اتنا بلند یہ بابرکت بیری کا درخت ہے، اس میں اس قدر فرشتے ہیں جن کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کی ہر شاخ پر بے شمار فرشتے ہیں، ایک بال برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، سبحان اللہ، ایسی نہیں جو فرشتوں سے خالی ہو، جن کی اس کے بعد اس درخت کے بیچوں بیچ یعنی سینٹر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سبحان اللہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دی جاتی ہے کہ اے جبرائیل، لیلۃ القدر میں اس درخت کے تمام فرشتوں کو لے جاؤ، یعنی زمین کی طرف لے جاؤ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ کل کے کل فرشتے رافت و رحمت والے ہیں، جن کے دلوں میں ہر مومن کے لیے رحم کے جذبات موجزن ہیں۔ سورج غروب ہوتے یہ کل کے کل فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ لیلۃ القدر میں اترتے ہیں، تمام روئے زمین پر اتر کر پھیل جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہر جگہ سجدے میں قیام میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور تمام ہر جگہ سجدے میں قیام میں مشغول ہو جاتے ہیں، اچھا یہ خود بھی عبادت کرتے ہیں، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ہاں، گرجا گھر، مندر میں، آتش کدے میں، بت خانے میں، غرض کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی جہاں بھی پرستش ہوتی ہے وہاں یہ نہیں جاتے، اور ان جگہوں میں بھی جن میں گندگی ہم ڈالتے ہیں یعنی کوڑے کرکٹ والی جگہیں وہاں بھی یہ نہیں جاتے۔ بت خانے میں غرض اللہ کے سوا اوروں کی جہاں بھی پرستش ہوتی ہے یہ نہیں جاتے، اور اس گھر میں بھی جہاں نشے والا آدمی ہو یعنی شراب کا عادی ہو یا نشے والی چیزیں پڑی ہوں اس گھر میں بھی یہ نہیں جاتے۔ جس گھر میں کوئی باجے گھنٹیاں ہوں یا کوئی بت گڑا ہو وہاں بھی یہ نہیں جاتے۔ ہاں، یہ رحمت کے فرشتے
اس کے علاوہ چپے چپے پر پوری دنیا میں گھوم جاتے ہیں اور ساری رات مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں مانگنے میں گزار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام سارے مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ رونگٹے جسم پر کھڑے ہو جائیں۔ جب ہم دیکھیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، اچانک یہ کیا ہوا ہے، ہمارا دل نرم پڑ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے ہیں، تو یہ جان لیں کہ اس وقت ہمارا ہاتھ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اس رات میں 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، اس کی پہلی مرتبہ پڑھنے پر گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ پڑھنے پر آگ سے اس کو نجات مل جاتی ہے، اور تیسری مرتبہ پڑھنے سے جنت میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ ہمیں ہر رات میں پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ تعالی جل شانہ۔ راوی نے پوچھا کہ ابو اسحاق جو اس کلمہ کو سچائی سے کہے اس کے، تو فرمایا یہ تو نکلے گا اس کے منہ سے جو اسے سچائی سے کہنے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیلۃ القدر کافر یا منافق پر تو اتنی ہی بھاری پڑتی ہے گویا کہ اس کی پیٹھ پر پہاڑ آ پڑا ہو۔ غرض فجر ہونے تک فرشتے اسی طرح رہتے ہیں، پھر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام چڑھتے ہیں اور بہت اونچے چڑھ کر اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ بالخصوص ان 2 سبز پروں کو جنہیں اس رات کے سوا کبھی نہیں پھیلاتے، ان کے 600 پر ہیں، مگر 2 سبز پر اتنے اسپیشل ہیں کہ وہ صرف اس رات میں پھیلاتے ہیں، ورنہ اس رات کے علاوہ وہ کبھی نہیں پھیلاتے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اچھا، یہی وجہ ہے کہ سورج کی اس دن تیزی ماند پڑ جاتی ہے اور شعائیں جاتی رہتی ہیں، پھر ایک فرشتے کو پکارتے ہیں اور سب کے سب اوپر چڑھتے ہیں، پس فرشتوں کا نور اور جبرائیل علیہ السلام کے پروں کا نور مل کر سورج کو ماند کر دیتا ہے۔ اس دن سورج متحیر رہ جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور یہ سارے کے سارے بے شمار فرشتے یہ دن آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی اوپر ابھی نہیں چڑھے، آسمان اور زمین کے درمیان مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگنے میں گزار دیتے ہیں اور ان کے گناہوں کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نیک نیتی کے ساتھ روزے رکھنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کا یہ خیال رہا کہ اگلے سال بھی اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو رمضان کے روزے عمدگی کے ساتھ پورے کریں گے، یہی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شام کو آسمان دنیا پر چڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہی شام ہوئی تو اب آسمان دنیا پر چلے گئے، پہلے آسمان پر۔ وہاں کے تمام فرشتے حلقے باندھ باندھ کر ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ کہ یہ زمین سے آئے ہیں، شب قدر عطا فرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ان سے ذرا حال پوچھیں امت محمدیہ کا کیا رپورٹ لے کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کو، اور پاس جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کے بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں۔ یہ نہیں پوچھتے کہ ساری امت محمدیہ کا حال بتائیں، کہتے ہیں فلاں کا کیا حال تھا، فلاں کا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نام ان کو بتا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال تو ہم نے اسے عبادتوں میں پایا تھا، کسی ایک کی رپورٹ جیسے دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں انڈیویجول ایک ایک کی رپورٹ بتاتے ہیں، پچھلے سال ہم نے اس کو بہت ساری عبادتوں میں پایا مگر اس سال تو وہ بدعتوں میں مبتلا ہو گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں فلاں شخص کو اس سال تم نے کس حالت میں پایا، تو کہتے ہیں کہ اس سال اس کو، پچھلے سال ہم نے اس کو بدعتوں میں پایا تھا مگر اس سال تو اس کو ہم نے عبادتوں میں پایا ہے، لیکن اس سال تو سبحان اللہ، اور اسے ہم نے سنت کے مطابق عبادتوں میں پایا ہے۔ پس یہ فرشتے اس سے پہلے شخص کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی پچھلے سال والا جو تھا، جو رپورٹ تھی، سال پورا وہ دعائیں مانگ رہے تھے، تو اب انہوں کو پتہ چلا کہ وہ شخص، وہ اللہ کا بندہ یا بندی، اب اس کا دل جو ہے وہ عبادت میں نہیں، وہ بدعت کی شکار ہو چکا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں پھر اس کے لیے ہم دعا نہیں مانگیں گے، اب جو رپورٹ لائے ہو، جو اب جس نے توبہ کی ہوئی یار، وہ سنت کے مطابق اس کے اعمال آپ نے دیکھے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ فرشتے کہتے ہیں، اچھا، اور یہ فرشتے انہیں سناتے ہیں کہ فلاں فلاں کو ہم نے ذکر اللہ میں پایا، فلاں کو ہم نے رکوع میں پایا، فلاں کو سجدے میں پایا، فلاں کو کتاب اللہ کی تلاوت میں، جس طرح سے یہ دیکھتے ہیں اس رات میں ساری رپورٹ دیتے ہیں۔ غرض ایک رات دن یہاں گزار کر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، اور یہاں بھی یہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا میں اپنی اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان والے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں اور سب کو رپورٹ دے کر اپنی سدرۃ المنتہا پر چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت سدرۃ المنتہا ان سے پوچھتا ہے
کہ مجھ میں بسنے والوں میرا بھی تم پر حق ہے، میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں، ذرا مجھے بھی تو لوگوں کی حالات کی خبر دو اور ان کے نام بتاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب جو سدرۃ المنتہا ہے وہ پوچھتا ہے کہ تم آ گئے ہو مجھ میں بسنے والوں، مجھے پتہ ہے تم گئے تھے امت محمدیہ کو سبحان اللہ ان کی حالات دیکھنے، ان کے لیے دعائیں کرنے، تو مجھے بتاؤ کس حال میں پایا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب فرشتے اس کے سامنے گنتی کر کے ایک ایک مرد اور عورت کا ماں ان کی ولدیت کے، یعنی وہ ان کی والدہ کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، بتلاتے ہیں۔ پھر جب سدرۃ المنتہا کی طرف، پھر جنت سدرۃ المنتہا کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تجھ میں رہنے والے فرشتوں نے جو تجھے خبریں دی ہیں مجھ سے بھی تو بیان کر۔ سبحان اللہ۔ جنت پوچھتی ہے سدرۃ المنتہا سے کہ مجھے بیان کر کے تجھے جو فرشتے آئے ہیں انہوں نے کیا خبر لائی ہے۔ سبحان اللہ۔ سو جبرائیل سدرہ اس سے ذکر کرتا ہے، یہ سن کر وہ کہتی ہے اللہ کی رحمت و فلاں مرد پر اور اللہ کی رحمت و فلاں عورت پر، اللہ تعالیٰ تجھے مجھ سے جلدی ملائے۔ جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں، انہیں الہام ہوتا ہے اور یہ عرض کرتے ہیں پروردگار میں نے تیرے فلاں فلاں بندوں کو سجدے میں پایا، تو انہیں بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انہیں بخشا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش کے اٹھانے والوں فرشتوں کو سناتے ہیں، پھر سب کہتے ہیں فلاں فلاں مرد اور عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اور مغفرت ہوئی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام ایک ایک بندے اور بندی کی سفارش کرتے ہیں، یا اللہ اس کو میں نے یوں سجدوں میں پایا، یوں عبادت، اس کو بخش دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل میں نے بخش دیا۔ اب یہ خبر جبرائیل علیہ السلام حاملہ نے عرش جو ہے، جو 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو فلاں مرد پر اللہ پاک کی رحمت ہوگی، فلاں عورت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اس کو بخش دیا گیا۔ تو وہ بھی سنتے ہیں سبحان اللہ۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام خبر دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ فلاں شخص کو پچھلے سال تو عامل سنت اور عابد چھوڑا تھا، لیکن اس سال تو وہ بدعتوں میں پڑ گیا ہے، تو اور تیرے احکام سے نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل اگر یہ مرنے سے 3 ساعت 3 پل ہوتے ہیں یا گھڑیاں ہوتی ہیں، 3 ساعت بھی پہلے توبہ کر لے گا تو میں اسے بخش دوں گا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پروردگار خدایا تیرے ہی لیے ساری تعریفیں ہیں، سزاوار ہیں، الہی تو اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان ہے، بندوں پر تیری مہربانی خود ان کی مہربانی سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ اس وقت عرش اور اس کے آس پاس کی چیزیں اور پردے اور تمام آسمان جنبش میں آ جاتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں الحمدللہ الرحیم، الحمدللہ الرحیم۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص، اور یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو میں 3 دفعہ دہراؤں گی، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان شریف کے روزے پورے کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رمضان کے بعد بھی میں گناہوں سے بچتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ وہ بغیر سوال جواب کے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب ہم نے یہ رمضان شریف میں جن گناہوں سے توبہ کی، جو آنکھوں نے نہیں دیکھے وہ سین جو گناہ والے ہیں، کانوں نے کچھ ایسا نہیں سنا، اس طرح سے ہماری زبان کی بھی حفاظت ہوئی الحمدللہ، تو ہم نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال بھی ہم رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے سنوار کے رکھیں گے، اسی طرح سے گناہوں سے بچا کر رکھیں گے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کریں گے، اور ہمارے فوکس جو ہوگا، ہماری زندگی کی جو مقصد ہوگا، یعنی جو ہماری منزل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پروردگار کو راضی کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم یہ نیت کر لو تو میں تمہیں بغیر حساب کتاب کے بخشوں گا، کوئی سوال کوئی جواب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف کا ذرا سا بتانا چاہتی ہوں کہ اعتکاف مردوں کا تو مرد تو جامع مسجد میں ہی بیٹھیں گے، جو بھی ان کی جامع مسجد ہے ان کے علاقے کی، وہاں پر بیٹھیں گے 10 راتیں یا 9 راتیں، ڈیپینڈ کرتا ہے چاند پر، اور جب چاند نظر آئے گا عید کا تو وہ ان کو خبر دی جاتی ہے اور وہ باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن خواتین جو ہیں، چونکہ یہ نفل عبادت ہے، تو خواتین جو ہے وہ اپنے گھروں میں چاہے 1 گھنٹے کا اعتکاف کر لیں، جتنا ٹائم ان کو میسر ہے۔ اگر بچے اسکول میں ہیں، ہسبینڈ جاب پر گئے تو اس وقت بھی نیت کر لیں کہ یا اللہ اس وقت میں اعتکاف میں ہوں، گھنٹہ مل جائے، 2 مل جائے، آدھا گھنٹہ مل جائے، جتنا بھی ہمیں وقت مل جائے، وہ ہمیں کوئی قید نہیں، کیونکہ یہ نفل عبادت ہے۔ تو اس کو ہم نیت کر لیں کہ پروردگار میں نے یہ اعتکاف کر لیا، یہ رات کو اگر پوری رات میں مل جاتی ہے تو، لیکن فرض جو ہے خواتین پر وہ یہ ہے کہ ان کے اعتکاف کی وجہ سے گھر والے پریشان نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ خاتون خانہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں اور گھر والے بیچارے وہ فریج کو کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ کھانے کے لیے کیا ہے یا کچھ پکا ہوا ہے کہ نہیں، اور وہ ان کے روزی افطار کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، سحر کرنا بھی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ فرض جو ہے وہ عورت پر یہی ہے کہ اپنے
شوہر کے، اپنے بچوں کی، یا اس کے گھر میں بزرگ ہیں تو ان کی روزوں کا خیال رکھے، ان کے کھانے کا خیال رکھے۔ لیکن اگر کچھ عورتیں ایسی ہیں جو ان کے شوہر اجازت دیتے ہیں اور وہ ان کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، ان کے اوپر اب بھاری ذمہ داریاں نہیں رہیں، تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کے انشاءاللہ اگر 10 راتیں یعنی آخری عشرہ پورا بیٹھنا چاہتی ہیں تو بیٹھ سکتی ہیں۔ اور عورت کے لیے یہ بھی سہولت ہے کہ وہ چادر لے کے بڑی تو کھانا چادر کے اندر ہی مطلب رہ کے تو آ کے کھانا بنا کے رکھ کے چلی جائے، تو یہ بھی اس کے لیے اس کو اجازت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں رمضان الکریم کا بھی اور جو آخری عشرہ ہے اس کی بھی اس میں ہمیں شب قدر عطا فرما اور ہمیں کوئی نشانی عطا فرما کہ ہمارا بھی دل خوش ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے پروردگار ہم سے خوش ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔